बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पिछले कई रोज़ से वफाकी वज़रा और हुकूमती तर्जमान एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। उसका मुद्दा एक ही है कि मियाँ नवाज शरीफ जब बाहर गए तो उनकी रिपोर्ट्स जाली थी और उनकी रिपोर्ट्स को फेक बनाकर वो मुल्क से बाहर चले गए। वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उन्हें मुल्क में वापस आना चाहिए। जो उस वक्त रिपोर्ट्स पेश की गई थी वो उस वक्त दुरुस्त नहीं थी और डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स बनी उसको फिर जाली तरीके से उसमें अमेंडमेंट कर दी गई। गोया हुकूमत इस बात को तस्लीम कर रही है कि हुकूमत के पास जो रिपोर्ट्स थी, जो हुकूमत ने खुद कहा था, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ बीमार हैं, और मैंने खुद इस बात की तहकीक की है डॉक्टर फैसल को भेजकर और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर याशद को भेजकर कि मियाँ नवाज शरीफ की बीमारी और उनकी रिपोर्ट्स असली हैं या नहीं, जिसके बाद मैंने ये फैसला किया है कि उन्हें मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। यास्मीन राशिद साहबा भी बारहा कह चुकी थी कि जो रिपोर्ट्स उन तक आईं और जो उनको बताया गया वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसलिए मियाँ नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए। लेकिन पिछले कई रोज़ से आप अगर मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो आपको नज़र आता है कि हुकूमत ये खुद तस्लीम करती हुई नज़र आती है कि ये सारी रिपोर्ट्स जाली थी। शहबाज गिल साहब ने नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से क्या कहा, ज़रा ये सुनिएगा कि वो इन रिपोर्ट्स के हवाले से क्या कह रहे हैं, जिसको हुकूमत ने खुद तस्लीम किया था और मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए थे। तो बुनियादी तौर पर ये झूठ बोला गया और ये एक जो मुद्दा बताया जाता है कि फलां डॉक्टर ने कहा, आपके सामने जो रिपोर्ट, आप बैरिस्टर साहब वकील हैं, इनके सामने मैं जो एविडेंस रखूंगा ये उसी पे मुझे मशवरा देंगे। गैब का इल्म तो अल्लाह मियां के पास है। तो किसी भी डॉक्टर को अगर आप वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपने फोर्जरी की अपना सैंपल देते हुए, तो वो डॉक्टर तो वही देखेगा जो रिपोर्ट पे नजर आएगा। तो बदकिस्मती से ये झूठ बोल के 9 महीने से वहां पे हैं, 3 दफा रिपोर्ट्स भेजी हैं जो इनकम्प्लीट हैं। यहाँ पर जेल में उनसे मिलके मैं आपको बताता रहा, उनका उस टाइम मजाक उड़ाया जाता था कि खाने के कौन कौन सी चीजें खाई जाती हैं, लेकिन उससे भी पता चलता था कि माशाल्लाह वो सेहतमंद है। वहां जाके तो माशाल्लाह मियाँ साहब और सेहतमंद हो गए और अल्लाह मियाँ उन्हें सेहतमंद रखे। थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा सूबाई वज़ीर सेहत हैं। जब मियाँ नवाज शरीफ बीमार थे और उनके प्लेटलेट्स के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्हें मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए, उस वक्त जो सारी रिपोर्ट्स तैयार की गई और जो हुकूमत का मौक़िफ़ था, सूबाई वज़ीर सेहत उस वक्त क्या कह रही थी, जिसको आज शहबाज गिल साहब और तमाम तकरीबन वफाकी वज़रा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शिबली फराज साहब ने, शेख रशीद साहब इस पर बोले, फयाज चौहान साहब रोज़ाना इस पर बात करते हैं। यास्मीन राशिद साहबा उस वक्त क्या कह रही थी, ज़रा ये भी सुनिएगा। ये देखिए, हम हुकूमत जो है पंजाब की वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है ना। नवाज शरीफ एक बड़े हाई प्रोफाइल मरीज हैं, मेरे लिए तो एक हाई प्रोफाइल मरीज हैं। बीमारी पे उनके हमने कभी इनकारी नहीं की। ये सूरत हाल है मुल्क की इस वक्त, सियासी सूरत हाल। मुल्क इस वक्त जिन मुश्किलात से दो चार है, इस वक्त हुक्मरान और अपोजिशन एक दूसरे पे किस किस्म के इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। हत्ता कि शेख रशीद साहब तो ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि अपोजिशन के अंदर इतने इख्तलाफात मौजूद हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शमीला फ़ारूकी साहबा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वलीद इकबाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैंने अभी आपको यास्मीन राशिद साहब की गुफ्तगू भी सुनाई, आज इतने दबंग अंदाज में ये कहना कि ये रिपोर्ट्स सारी जाली थी, फेक थी, ये तो हुकूमत की नाकामी तस्लीम कर लिया आपने। पंजाब हुकूमत फिर कहाँ खड़ी है? अगर रिपोर्ट्स की तस्दीक नहीं करवा सकी, अगर उससे पता नहीं चल सका कि एक सियासतदान उनको धोखा देके मुल्क से बाहर जा रहा है, आपका पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट चैलेंजेबल हो गया। आपके डॉक्टर फैसल जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद भेजे थे, उनकी सारी तहकीकात आज गलत साबित हो गई। हुआ क्या है? ये सियासी बयानबाजी है या वाकई आपके साथ धोखा हो गया? देखें जी, मैं आपको थोड़ा सा मुझे गुंजाइश दीजिएगा, मैं आपको अपना एक राय देना चाहता हूँ जी। और उस हवाले से मैं सबसे पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि मेरे ख्याल शहबाज गिल साहब की आपने अभी दिखाई भी है क्लिप। उसके अलावा फवाद चौधरी साहब एक मेरे और साथी हैं जो फेडरल मिनिस्टर हैं जी जी, और फयाजुल हसन चौहान साहब भी। मैंने शिबली फराज साहब का बयान तो नहीं देखा या सुना, हो सकता है उन्होंने भी कोई ऐसी बात की हो, लेकिन मैं अभी तक अपने तई मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूर कहते रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को धोखा दिया गया है, क्योंकि फ़ैसला इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर नहीं किया था। इन्होंने कहा ज़रूर है, मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं उस दिन
یا تو مجھے ہدایات میڈیا کا جو اپنا فیڈرل منسٹر ہیں جو انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے ان کی طرف سے یا پرائم منسٹر آفس سے ایک باقاعدہ سرکاری پوزیشن کی ہدایات آ جائیں، میں وہ موقف اپنا لوں گا۔ اس وقت تک میں کم از کم ان اپنے ساتھیوں سے اختلاف رائے رکھتا ہوں۔ دھوکہ ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دھوکہ ہوا یا نہ ہونے کا فیصلہ میں چھوڑتا ہوں ماہرین پر، اور جب تک یاسمین راشد صاحبہ اس بات کی تصدیق نہیں کریں گی میں ان کے بیان کی تائید کروں گا۔ جب تک ڈاکٹر فیصل جو کہ اس وقت وفاقی وزیر مملکت کا ان کے پاس ویسے خصوصی معاون ہے ود رینک آف منسٹر آف اسٹیٹ، اگر وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ دھوکہ ہوا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اس وقت میں نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے ہوا ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، لیکن یہ میں ماہرین کی رائے پہ جاؤں گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ خصوصاً یس کیونکہ وہ پرسنلی بھی ملی تھی میاں صاحب کو، ٹھیک ہے، اور فیصل سلطان صاحب کیونکہ انہوں نے بھی ان رپورٹس کو دیکھا تھا، وہ دوبارہ دیکھ لیں اور چیزوں کو چیک کر لیں، اور اگر ان کو لگے کہ اس وقت دھوکہ ہوا تھا کچھ چیزیں مسنگ تھیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال میں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے خیال یہی ہے، مجھے امپریشن یہی ہے، اگین میں نے کہا نا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، مجھے خیال یہی ہے کہ میاں صاحب واقعی اس وقت بیمار تھے خاصے، اور پرائم منسٹر نے جس طرح کہا کہ ان کو جو رپورٹس ملی وہ تو انہوں نے کہا تو کچھ بھی ہو جائے گا، اگر ان کو اس طرح سے علاج کے لیے نہ جانے دیا گیا تو وہ انتقال بھی کر سکتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، اور مطلب ایسے ہی میں ان کے بارے میں کوئی بری تمنا نہیں رکھتا، لیکن یہ مجھے جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ وہ کافی بیمار تھے، اور اس بیماری کا تعلق غالباً اس سٹریس سے تھا جو کہ ایک شخص جو کہ قید ہوتا ہے، اور ایک شخص جو کہ وزیر اعظم 3 دفعہ رہا ہو وہ قید ہوتا ہے، تو وہ سٹریس کی وجہ سے، لیکن وہ بہت جلدی اس سے صحت یاب ہو گئے۔ اگر وہ واقعی رپورٹس درست بھی ہیں تو ان کا بہت جلدی صحت یاب ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی ذمہ داری یہی بنتی تھی اور آج بھی ہے کہ وہ واپس اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے، پاکستان آگے خود آنا چاہیے۔ حکومت جو کرے ایفرٹ وہ تو کرے گی ہی، اس نے تو اپنا فرض پورا کرنا ہے، لیکن سب سے بڑا فرض ان کا اور ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کا بنتا ہے جنہوں نے ان کی ضمانت دی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پہ جب وہ گئے ہیں تو ان کے ضامن میاں شہباز شریف بنے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگین میں پھر سے جسٹ ٹو سم اپ، یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے یہ جب تک ماہرین نہیں کہیں گے میں اس کو سبسکرائب نہیں کروں گا۔ عظمہ بخاری صاحبہ، ولید اقبال صاحب نے بڑی بیلنس بات کی، وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں اور نہ اپنے ان وزراء کے بیانات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں جب تک ایکسپرٹ نہ کچھ کہہ دیں، اور یاسمین راشد صاحبہ جب تک نہیں کہیں گے اس وقت تک اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اگر آپ صحت مند ہیں انہیں وطن واپس آنا چاہیے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی، ضمانت دی تھی، اور یہی آج شہزاد اکبر صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ ضامن تھے شہباز شریف صاحب، انہیں واپس لے کر آئیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کی مہربانی، اور واقعی بہت سین گفتگو کی ہے ولید اقبال صاحب نے۔ ان سے توقع بھی یہی ہے کہ جو یہ چند ایسے لوگ ہیں حکومت کے اندر جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا وہ سب جو ہے وہ نواز شریف سے ریلیٹڈ ہے، ان بیچاریوں کی نوکریاں ختم ہو جائیں اگر نواز شریف کا وہ ذکر کرنا چھوڑ دیں، یا نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ تانا زنی کرنا چھوڑ دیں۔ اب ان کی 2 سالہ کارکردگی جو ہے اس کا اگر آپ نے وہ دیکھا ہو جو انہوں نے بک شائع کی تھی 200 صفحوں کی، اس کے اندر نیب کی کارکردگی بھی ان کی کارکردگی ہے، اس سے آپ کو اور جو ہم کہتے تھے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے اس کو خود انہوں نے ویریفائی کیا کہ بالکل ایسے ہی ہے، جو یہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ جو سوال آپ کا ہے کہ یہ بھی ولید اقبال صاحب کو اور بلکہ تمام جو ذی شعور لوگ ہیں سوائے ان بیچارے 3-4 لوگوں کے، ان سب کو معلوم ہے کہ کووڈ کی وجہ سے صرف لنڈن میں نہیں پاکستان میں اپنے عمران خان صاحب کے اپنے پاکستان میں تمام ہاسپٹلز بند تھے، سوائے کووڈ کے اور کوئی جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے نواز شریف صاحب کو میں ایک تو ایکسپلین کر دوں کہ ان کا جو پلیٹلیٹس کا ایشو تھا جو ایک فوری طور پر ایک جان لیوا ایک ان کا ایشو تھا، اس کے اوپر ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب بھی آن ریکارڈ موجود ہیں جس کے اوپر انہوں نے خود بھی کہا کہ اور یہ بھی ان کو بڑا شوق ہے کہ یہ کبھی بھی نواز شریف صاحب کو بیڈ پہ لیٹا دیکھیں، ان کو جو ہے وہ کرتا دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اس نے کس کو بیڈ پہ لیٹے دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا، اور عظمہ بخاری صاحبہ لیکن مسلم لیگ نواز بھی تو اپنی پوزیشن واضح نہیں کر رہی نا، اگر میاں نواز شریف صاحب کا آپریشن ہونا ہے علاج ہونا ہے وہ بتا دیا جائے، اور رپورٹس اگر ان کے پاس ہیں، اب جب رپورٹس مانگی جا رہی ہیں رپورٹس تازہ ترین رپورٹس بھجوا دی جائیں، اور مسلم لیگ نواز اگر وہ واپس آ رہے ہیں تب بھی بتا دیں، مسلم لیگ خود بھی کنفیوز لگتی ہے اس حوالے سے۔
نہیں ملک صاحب، میں معذرت کے ساتھ میں بالکل آپ سے اتفاق نہیں کرتی. کوئی مسلم لیگ نون میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کنفیوژن نہیں ہے. ہم بڑے کلیئر ہیں اور خود نواز شریف صاحب بہت کلیئر ہیں. جس دن نواز شریف صاحب صحت مند ہوئے وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پاکستان میں آئیں گے. اور بائی دا وے رپورٹس کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو گزارش کر دوں، رپورٹس ان کو مارچ میں بھی جمع کرائی گئی تھی، جس کے اوپر خود آج انہوں نے کہا میڈیکل بورڈ بیٹھا، لیکن خود ہی انہوں نے بیٹھ کر ان رپورٹس کو بغیر کسی وجہ کی جو ہے انہوں نے غیر تسلی بخش قرار دے دیا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی 1 مہینہ پہلے بھی ڈاکٹر عدنان صاحب نے بلکہ ٹویٹر کے اوپر بھی اپنے اکاؤنٹ میں بھی سے انہوں نے رپورٹس ڈالی، فریش رپورٹس بھی میاں صاحب کی ڈالی، اور جس پہ اس میں کہا کہ دوبارہ ان کی فریش اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ فکس کی جا رہی ہیں، کیونکہ اب تھوڑا سا UK کے اندر بھی حالات نارمل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، تو وہاں پر ان کی دوبارہ اپوائنٹمنٹس کو سیٹل کیا جا رہا ہے. ان کی ایک میجر کارڈیک انٹرونشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، اور ایک 3rd سٹیج کا کڈنی کا پرابلم ہے ان کا، جس کو جو ہے وہ دیکھا جانا ہے، جو خود اٹ سیلف بہت جو ہے وہ لائف جو ہے وہ ڈینجرس معاملات ہیں. اب ان تمام باتوں کے اوپر یہ بیچارے اٹھتے ہیں، کیوں نہیں کرتے اپنی کارکردگی پہ بات؟ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا اگر تو صرف مسئلہ نواز شریف صاحب ہے تو، اور ان کے آنے سے ملک میں برکت بھی واپس آ جائے گی، ملک کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، تو ان کو جیسے بھی ہے پھر ہم اسٹریچر پہ ڈال کے لے آتے ہیں کہ جی آپ کے آنے کے بغیر تو پاکستان کی، اور یہ کہہ دیں کہ جی ہم جو اتنے نالائق اور نااہل ہیں کہ ہم سے پاکستان کے مسائل نہیں حل ہوتے، آپ کے آنے سے تمام برکتیں بھی واپس آ جائیں گی اور ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر تو ایک اور بات ہے. لیکن اگر آپ نے اس کے پیچھے نواز شریف صاحب کی صحت کے پیچھے چھپنا ہے تو آئی ایم سوری، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. آپ سے سوال کیا جائے گا کارکردگی پہ بات کرتے ہیں، بجلی کے لوڈ شیڈنگ پہ اور بجلی کے زیادہ بلوں پہ. عظمت صاحب اس پہ بھی آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کارکردگی کے حوالے سے بھی. شرمیلا فاروقی صاحبہ، بعض پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. ڈیل کی باتیں کی جاتی ہیں کہ مسلم لیگ نواز ڈیل کر سکتی ہے، میاں نواز شریف گئے بار حکومت کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل کے نتیجے میں اب واپس لانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی عدم اعتماد ہوتا ہے اپنی اپوزیشن جماعتوں کے اوپر. جی شکریہ ملک صاحب. دیکھیے جہاں تک میاں صاحب کی رپورٹس کا تعلق ہے تو آپ نے ڈاکٹر راشد صاحبہ کی تو ابھی ایک کلپ دکھائی ہے، لیکن ہم نے اس وقت PTI کے مزید اور وزراء کی جانب سے بھی بڑے بیانات سنے اور دیکھے، اور جناب ان میں وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ بتاتے تھے کہ میاں صاحب کی جو بیماری ہے وہ جان لیوا ہے اور وہ واقعی بیمار ہے، اور ان کو اگر ملک سے باہر نہ جانے دیا گیا علاج کے لیے تو خدا نہ خواستہ کوئی اور انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور ECL سے نام نکالنا، یہ تمام پریولیج دینا، یہ PTI کی حکومت کی مہربانیاں ہیں. یہ پریولیج کسی اور قیدی کو نہیں ہے پاکستان کے اندر، نہ آج سے پہلے ملا ہے نہ آج کے بعد ملے گا، میاں صاحب کو ہے. اور جس طرح یاسمین صاحبہ نے کہا جی ہائی پروفائل، دیکھیں ہائی پروفائل ہو، لو پروفائل ہو، غریب ہو، امیر ہو، قیدی ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں تو پھر سب کو پھر یہی مراد دی جائیں. اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو شاید پاکستان کے اسپتالوں میں ہی علاج کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کو وہ بھی میسر نہیں ہوتا. لیکن اب آ کے یہ رونا اور یہ ساری چیزیں کرنا، یہ ڈرامے بازیاں کرنا کہ جی رپورٹ جھوٹی ہیں، فلاں ہے، یہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ میاں صاحب بیمار نہیں، میاں صاحب بالکل بیمار ہوں گے. آئی بلیو کہ ان کی رپورٹس بالکل صحیح تھی، ان کو علاج کی ضرورت تھی، ان کو انہوں نے جانے دیا. اب اس کو تسلیم کریں. اب اگر کیونکہ ان کی لعنت ملامت ہو رہی ہے، میاں صاحب واپس نہیں آئے ہیں اور ان کی تصاویر سامنے آئی ہیں، یہی لوگ جن کے سامنے یہ وعدے ارادے کرتے تھے کنٹینر پہ چڑھ کے کہ جی ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آئیں گے اور یہ چور ہیں، اور چیخیں مار مار کے یہ کہتے تھے یہ گندے پاکستان سے، ہم اچھے پاکستان سے، نئے پاکستان سے ہم یہ کر دیں گے، 90 دن کے اندر ہم کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے. وہ دوہرا معیار ہمیں آج بھی نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ جیل کے اندر ہیں لیکن چینی چور، آٹا چور وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا دوہرا معیار ہے. تو اب یہ ایک بقت ہے کہ یہ آئی واش ہو رہا ہے، قوم کو بے وقوف بنانے کا ایک نیا طریقہ ہے کہ جی یہ رپورٹ جھوٹی تھی، اچھا یہ انجیکشن دے دیا تو اس سے پلیٹلیٹس نیچے ہو گئے. کیوں نا یہ نااہل تو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ معذرت کے ساتھ میں ضرور یہ کہوں گی کہ بدنیت بھی ہیں. ولید اقبال صاحب نے بڑی اچھی بات کری، آئی مسٹ اپریشیٹ ہم، کہ بڑی سوچ سمجھ کے، مطلب یہ میرا خیال ہے کہ پچھلے کچھ چند دنوں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا خیال ہے ان کو بنا دیں وزیر اطلاعات تو یہ بہتر ہوں گے. جتنی اچھی بات ولید صاحب نے کی ہے، ہم نے کئی دنوں سے وزراء کے منہ سے ایسی باتیں نہیں سنی.
دیکھیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ پارٹی کی جو ان کی لائن ہے نا آج کل گالم گلوچ کی اور ہر کسی کو جھوٹا مکار اور چور کہنے، انہوں نے صحیح بات کی کہ جب تک کوئی ایکسپرٹ آ کے نہیں رد کرتا کہ وہ وہی رپورٹس کو تسلیم کریں گے. لیکن مسئلہ پتہ ہے یہاں پر کیا ہے، یہ ازما نے بالکل صحیح بات کری، جب تک یہ اپوزیشن کی لعنت ملامت نہیں کریں گے، ان کی نوکریاں اس کے اوپر چلتی ہے، لعنت ملامت کرو، چور بولو، ڈاکو بولو، جیلوں میں ڈالو، یہ ان کا ایک موڈس آپرینڈائی بن گیا ہے کہ اسی طریقے سے حکومت چلتی ہے، کیونکہ اور پرفارمنس دکھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں. There's nothing to show. چینی مہنگی، آٹا غائب، پیٹرول مہنگا، ادویات مہنگی، اچھا جناب نہ خارجہ پالیسی ہے، نہ داخلہ پالیسی ہے، نہ معاشی پالیسی ہے، ہر چیز ختم ہو چکی ہے. مطلب اس ملک صاحب آپ اگر یا اپنے اسٹوڈیو سے لے کے اور بات کسی سے شخص سے بھی پوچھیں، جتنے پریشان حال لوگ اس وقت ہیں مہنگائی سے آج تک پاکستان میں نہیں ہوئے. کتنے پریشان لوگ ہیں، آپ خود بھی پریشان ہوں گے، میں بھی پریشان ہوں، ازما بھی پریشان ہے، یہ ولید اقبال صاحب کی بیگم صاحبہ بھی پریشان ہوگی کہ جو سودا آتا تھا پہلے 20,000 روپے میں اب وہ 45,000 روپے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، میں شرمیلا صاحب اسی پہ بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیں چھوٹی سی، بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے حکومت کی کارکردگی، مہنگائی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا حکومت ان مسائل سے بچ کے سیاسی بیان بازی کی طرف جا رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید ولید اقبال صاحب، یعنی حکومت کے اوپر الزام اب یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ اس لیے نواز شریف صاحب کی واپسی کی پچھلے کئی روز سے ایک مسلسل مہم چلا رہے ہیں کہ آپ اپنی کارکردگی کو چھپانا چاہتے ہیں. دوسرا، آج بھی فیاض چوہان صاحب نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی سیاست کا دھڑن تختہ کرنا چاہتی ہیں. اگر وہ دھڑن تختہ کر رہی ہیں، یہ میں کئی دن سے یہ بیانات دیکھ رہا ہوں، اگر ان کے آپس میں اختلافات ہیں، لڑائی ہے، تو یہ حکومت کا مسئلہ تو نہیں ہے، حکومت کو تو خوش ہونا چاہیے، حکومت آرام سے مزے سے اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی کوشش کرے. دیکھیں جی، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز بیان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا، ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی. فیاض الحسن چوہان صاحب یہاں پنجاب کے انفارمیشن منسٹر ہیں اور شبلی فراز صاحب وفاق میں ہیں، اور میں شبلی فراز صاحب کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اینڈ ایون ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کہ وہ بہت مؤثر اور بڑے احسن طریقے سے اپنا حکومت کی جو ہے ترجمانی وہ کر رہے ہیں بطور وزیر اطلاعات. اور میں قطعی طور پہ اس بات کو بھلے وہ کمپلیمنٹ دے رہی ہوں مجھے شرمیلا فاروقی صاحبہ، لیکن میں اس بات کو مسترد کرتا ہوں کہ کسی قسم کی ان رد و بدل کی ضرورت ہے. بہت احسن طریقے سے کام وہ اپنا کر رہے ہیں. میں آپ کو جواب دیتا ہوں اسد عمر صاحب والا. انہوں نے کہا 3 ہماری سکسیسز یہ ہیں. نمبر 1 کہ ہماری جو توجہ کا مرکز اور ہماری پالیسیز کا مرکز غریب لوگ رہے، جس کی مثال انہوں نے دی وہ جو احساس پروگرام ہے، احساس پروگرام کے مختلف کمپوننٹس جو ہیں، اس کے علاوہ یہ پناہ گاہوں والی بات اور یہ شیلٹر جو ہے، یہ لنگر خانے، اور یہ جس سے پور پیپل کو واقعی، اور باقی بھی جو خاص طور پہ پالیسیز کی شیپنگ ہوئی کووڈ-19 کے دوران، جو پہ توازن بڑی ایک تنی ہوئی رسی پہ ہم گامزن تھے، جس میں لائیوز اور لائیولیہڈز کا کرنا تھا. وہاں پہ بھی مرکز ہمیشہ لاک ڈاؤن کے معاملے پہ بھی پہلا سوال اور آخری سوال پرائم منسٹر کا ہمیشہ یہی تھا کہ لاک ڈاؤن تو پھر کتنی دیر، اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد کیا، کس طرح ہم لوگ غریب مزدوروں کی وجہ سے جو جن کا روز کا یہ دہاڑی دار جو ہیں ان کی تو سوچ اور فوکس، وہ یہ سٹرنگتھ جو ہے اس کو گنا. سملرلی جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی کام کیا، وہ مزدوروں کے لیے کیا، کمپنیوں کے لیے نہیں کیا. دوسری سکسیس جو گنوائی وہ فارن پالیسی والی گنوائی، اس کی تفصیلات بھی کچھ نہیں، اس میں نہیں جاتے، لیکن سب کو معلوم ہے جس طرح ابھی نندم والا واقعہ ہوا وہ، اور دنیا میں کس طرح انڈیا پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا، پاکستان نے انڈیا کو آئسولیشن کی طرف لے کے گئے، اور پھر وہ یونائٹڈ نیشنز کی اسپیچ وغیرہ وغیرہ. تو فارن پالیسی کو اپنا گردانہ دوسری سکسیس. اور تیسری کووڈ-19 کی ہینڈلنگ اوور آل جو ہے، اور دنیا میں اب پاکستان کو ایک ماڈل کے طور پہ بتایا جا رہا ہے. 3 فیلیئرز بھی جو اسد عمر صاحب نے بیان کیے، جس میں ظاہر ہے اب کیونکہ 3 مزید سال رہتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان 3 پہ مکمل توجہ ہو. پہلا فیلیئر انہوں نے یہی کہا کہ میڈیا کے ساتھ ایک کانفرنٹیشن جو رہی ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ اس کی جو لیول رہی ہے اس میں ہمیں بھی مسائل کا سامنا رہا ریگارڈنگ کہ ہم اپنا پیغام جو لوگوں کو پہچانا، اس میں میڈیا کے ساتھ کانفرنٹیشن از ناٹ اے گڈ تھنگ. یہ پہلی چیز انہوں نے گنوائی. دوسری انہوں نے بتائی، اور میں زیادہ زور دوں گا، دوسری چیز تھی کہ جو اکاؤنٹیبلٹی پہ ہمارا نیریٹو ہے، ہم اس کو ابھی تک صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکے. ہم بہت سے چیزیں اس حوالے سے ہوئی ہیں،
مطلب اگر سپریم کورٹ کے ججمنٹ جو بھی خواجہ سعد رفیق والے کیس میں آئی ہے اس میں بھی مثلاً جج صاحب نے جب نوٹ کیا اپنے فیصلے میں کہ جی بڑا لو کنوکشن ریٹ ہے، اگر آپ نیب کی رپورٹ دیکھیں تو 64% کنوکشن ریٹ وہ کہتی ہے اینول رپورٹ. تو آئی ڈونٹ نو جج صاحب کو کون سے فیکٹس پیش کیے گئے تھے یا کیا چیز ان کے ذہن میں تھی. 64% تو بڑی امپریسو ہے. حالانکہ نیب اپنے کام میں آزاد ہے، جو اچھا کام کرے جو برا کام کرے وہ اس کے کھاتے میں ہی جائے. بالکل ٹھیک. تیسری جو انہوں نے ایکسیپٹ کی کہ جی ہماری جو ہے 3 فیلیئرز میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں پہ ابھی تک کنٹرول نہیں کر سکتے. کچھ مثالیں ہیں کہ جہاں ہم نے کنٹرول کر لیا. مثلاً ٹماٹر کا ریٹ جب ایک باری 400 روپے ہوا تھا اور کہیں مشیر خزانہ نے کہہ دیا کہ وہ تو 18 روپے ہے، لیکن 400 روپے سے وہ آج کل 80-90 روپے پہ ہے، لیکن وہ 40-30 پر بھی آ گیا تھا، تو وہ بھی ایک کنٹرول تھا. تو یہ ہے کہ کچھ ایریاز پہ ایفرٹ کی اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے. یہ آپ کے سارے سوال. لیکن کیا حکومت کو اپنی کارکردگی کی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہر روز اپوزیشن کے خلاف پریس کانفرنس کی جائے؟ نہیں دیکھیں میری ایک عرض سن لیں، اس میں اچھا سوال ہے یہ حکومت اپوزیشن میڈیا یہ ان سب کا ایک کمبائنڈ جو ایک سلسلہ بنا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے ایک چند دن پہلے 4-5 دن پہلے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام پہ بھی کہا تھا اور میں نے کہا تھا معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک حقیقت جو ہے وہ کہیں یہاں پہ ہوتی ہے اور پھر 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک ایک ڈرامہ چلتا ہے چینلز پہ ہر روز، وہ یہاں پہ ہوتا ہے. حقیقت اور پریزنٹیشن میں پھر یہ فاصلہ ہوتا ہے اور وہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس سے انٹرٹین ہو رہے ہوتے ہیں. اور آج کو وہ ابھی بھی ڈرامہ انڈسٹری نے اتنا پک اپ کیا لیکن ابھی بھی زیادہ لوگ ٹاک شوز، اس لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں ذمہ دار. وہ سارے حکومت، اپوزیشن اینڈ میڈیا. اب شیخ رشید صاحب کوئی بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس پہ آگے سے رانا ثناء اللہ جواب دیتے ہیں کہ جی یہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. یہ شیخ رشید صاحب بڑے انٹرٹینر ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کو کوئی میری جگہ وہ یہاں بیٹھے ہو نا تو سارے لوگ چینل روک کے وہ دیکھیں گے. سب سے زیادہ چینل ان کا شکل دیکھ کے لوگ روکتے ہیں کیونکہ وہ بڑے انٹرٹینر ہیں. تو کام اپنا لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کام حکومت بھی اپنا کر رہی ہے، اپوزیشن بھی اپنا کر رہی ہوگی، اور پھر یہ ڈرامہ اپنی جگہ جو ہے یہ اپنا سامنے جو ہے وہ آتا رہتا ہے. FATF پہ آپ سے بات کرنی ہے. خالی صاحبہ یہ 3 انہوں نے ناکامیاں گنوائی اسد عمر صاحب کی جو انہوں نے بیان کی تھی ابھی ولید اقبال صاحب نے، 3 کامیابیاں پناہ گاہیں ہیں، احساس پرام ہے، انصاف صحت کارڈ ہے. کیا اپوزیشن کو بھی یہ حکومت کی کامیابیاں نظر نہیں آتی ہیں کووڈ کی ہینڈلنگ؟ دیکھیے مجھے خوشی ہے کہ پہلی دفعہ حکومت کی کارکردگی پہ بات ہوگی. پہلے تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ڈرامہ لگتا ہے 7 بجے سے جو ہے وہ 11 بجے تک، تو پھر ہمیں تو پھر آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے کہ اس ڈرامے کے ساتھ اپنے دور حکومت میں ہم نے 126 دن کا کنٹینر بھی بھگتا تھا جس کے اوپر لائیو ٹرانسمیشن چلتی تھی 24 گھنٹے کی. تو ہمیں تو پھر 2 ہاتھوں سے سلام ہونا چاہیے کہ ہم یہ ڈرامے بازی جو ہے وہ کیسے بھگتتے رہے اور کرتے رہے. اب آ جاتے ہیں ان کی پرفارمنس کے اوپر. پہلے تو جو انہوں نے فوکس رکھا ہے نا غریب آدمی کے اوپر اور جو احساس پروگرام اور یہ جو باقی سنوایا ہے، میری گزارش ہوگی کہ ولید اقبال صاحب جو ہیں وہ کافی زمانہ ساز آدمی ہیں. ذرا مہربانی کریں کہ کسی غریب آدمی سے ذرا کسی گلی اور کسی سڑک پہ کھڑے ہوئے جو چلتے ہوئے نا رینڈملی ان سے ذرا کے پوچھیے آپ کی کارکردگی کیا ہے. جس احساس پروگرام کی آپ بات کر رہے ہیں 12,000 روپے جو آپ نے دیے آج سے 3 مہینے پہلے، مجھے بتائیے وہ کتنے مہینے کھائے گا ایک غریب آدمی؟ وہ 12 مہینے، وہ 12 جو 1000 ہے وہ کتنے سال چلیں گے اس غریب آدمی کے لیے؟ پہلے میرا پہلا سوال تو یہ ہے. اب آ جاتے ہیں خارجہ پالیسی کے اوپر. خارجہ پالیسی آپ کی 2 منٹ کی خاموشی، بازوؤں کی ایک لائن بنا لیں، پھر آپ تقریر کر لیں، اور خارجہ پالیسی کا رزلٹ کیا ہے کہ کشمیر اب آپ کے بیچ میں کوئی ایک سبجیکٹ نہیں رہا. کشمیر ہیز گون. ہمارے بیچ میں جو ہمیشہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ایک بات کرنے کی چیز تھی کشمیر، وہ کشمیر جا چکا. مودی نے آپ کو، جس کے لیے آپ نے دعائیں کی، اس نے آپ کو لفٹ نہیں کرائی. آپ کا فون بھی آپ نے کہا میں فون کرتا ہوں، سنتا نہیں. اس نے فون بھی آپ کا نہیں سنا، اور جو اس نے کرنا تھا جو وہ 71 سالوں میں نہیں کر سکا اس نے آپ کے ہوتے ہوئے کر دکھایا. یہ آپ کی خارجہ پالیسی کی جو. اب اس کے بعد آ جائے کووڈ کے اوپر. کووڈ میرے لیے نا ایک بہت ٹچی سبجیکٹ ہے کیونکہ میں نے جتنا کووڈ نزدیک سے بھگتا ہے کسی نے نہیں بھگتا، اور جتنا نقصان میرا ہوا ہے اس کووڈ میں وہ کسی کا نہیں ہوا. میں نے بڑی کلوزلی دیکھا ہے اس کووڈ کے سارے ایشو کو. کووڈ پہ آپ کو بہت شوق ہے کریڈٹ لینے کا، تو جو 6,200 300 کے قریب جو لوگ اس دنیا سے گئے ہیں وہ انسان تھے، وہ پاکستانی تھے، اور وہ مجھ سمیت بہت سارے خاندانوں کے لیے قیمتی لوگ تھے جو اس دنیا سے گئے. پہلے تو اس کے ڈیٹا پہ مجھے اعتراض ہے. میرے والد صاحب کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر پوسٹ کرونا سنڈروم لکھا ہے،
اور میری اطلاعات کے مطابق وہ ڈیٹا کے اندر شامل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ کووڈ نیگیٹو ہو چکے تھے فوت ہونے سے پہلے. سو اس لیے یہ تو آپ رہنے دیں. اور آپ نے اگر مینیج کیے ہوتے اپنے ایئرپورٹ, اگر آپ نے مینیج کیے ہوتے اپنے جو تافتان کا بارڈر اور یہ سب کچھ, تو یہ جو وبا ہے یہ اتنی تیزی سے نہ پھیلتی اور یہ 6000 لوگ جو ہیں یہ بھی مرنے سے بچ سکتے تھے. اس کو اگر آپ کریڈٹ کہتے ہیں تو میں تکلیف دے دل کے ساتھ میں آپ کو اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ اللہ جو ہے وہی اس کا انصاف کرنے والا ہے اور اللہ کرے گا انصاف. بے گناہ کی آپ کو یاد ہے نا عمران خان صاحب ہمیں کہا کرتے تھے فرات کے جو ہے کنارے وہ حضرت عمر کی مثال دیتے تھے کہ وہ کتا بھی مر جائے گا تو حاکم سے پوچھا جائے گا, یہاں انسان مرے ہیں, ان کا جواب آپ نے دینا ہے. اب وہ مہنگائی وغیرہ اور یہ ساری جو باتیں ہیں اس کے اوپر مجھے چھوڑیے. واقعی شرمیلا ٹھیک کہہ رہی ہے. آج ذرا جا کے ولید صاحب اپنی بیگم صاحبہ سے پوچھئے گا کوئی سبزی 100 روپے سے کم ہے کیا کوئی جو 100-150 ڈیلی دیہڑی کمانے والا ہے جس کو 70 روپے آٹا مل رہا ہے, جس کو چینی 100 روپے پلس مل رہی ہے, جس کے گھی کے اندر جو ہے وہ 30-40 روپے کا اضافہ ہوا ہے, مجھے پوچھ کے بتائیے گا. لیکن ولید صاحب اس ناکامی کو مان رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس میں ہم قابو نہیں پا سکتے. وہ اپنی ہانڈی کیسے پکائے گا, ذرا اس کا فارمولا مجھے اسد عمر صاحب سے لے دیں جو بہت بڑے رستو ہیں, ان سے مجھے صرف 200 روپے دیہڑی کمانے والے کا ہانڈی پکانے کا فارمولا پتا کرا دیں کیا ہے. ٹھیک ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ کووڈ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ نے کہ جو ڈیٹا ہے وہ درست نہیں ہے, سندھ حکومت کو بھی بڑا اعتراض رہا ہے خاص طور پہ وفاقی حکومت کے بعض فیصلوں سے. آپ ان کی اس کارکردگی کو بھی نہیں مانتی کہ انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے؟ کم از کم کووڈ کے اندر جو غریبوں کی مدد کرنے کی بات کی یا لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کی وہ بھی صحیح نہیں ہے. ملک صاحب, کووڈ-19 کو جس طریقے سے پاکستان میں وزیر اعظم صاحب کی مہربانیاں ہیں, جس طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا, میرا خیال ہے کہ پاکستان کو شمار ان چند ایک ممالک میں سے ہوگا جہاں پر جو ایک جسے کہتے ہیں نا فالٹی پالیسیز, گھمنڈ, انا اور میں نہ مانوں والا مسئلہ تھا کہ نہیں جی لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, معیشت بچا لو, روزگار بچا لو, لیکن لوگوں کو مرنے دو. یہ تو موازنہ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ نے لوگوں کو وبا سے بھی بچانا ہے, آپ نے لوگوں کے روزگار بھی بچانے ہیں. یہ اس وقت ان کی جو حکومت کے 2 سالہ کارکردگی کی آپ بات کریں, تاریخی کام ہوئے ہیں ان کی حکومت میں. ملک کی تاریخ میں آج تک اتنی پبلک ڈیٹ ایکیومولیٹ نہیں ہوئی, اتنے قرضے 2 سال میں نہیں لیے کہ 35.2 خرب روپے صرف 2 سال کے اندر جمع ہوئے. 5 سال کا میں ڈیٹا آپ کو اگر دے دوں تو 6.1 خرب تھا, 14.2 تھا, 24.9 تھا 2018 میں, 2020 میں 35.2, اور میں چند مہینے پہلے کہ اب 36.6 ارب ہو گیا ہے, خرب ہو گیا ہے. اسی طریقے سے ملک کی تاریخ میں کبھی ایف بی آر نے اپنے ٹارگیٹس جو ہیں وہ اچیو کرنے میں ناکامی حاصل نہیں کری. مسلسل 2 سال سے they have failed to achieve their targets. تیسری تاریخی بات, پیٹرول نایاب ہو گیا, کریش ہو گئے پیٹرولیم پرائسز دنیا بھر میں گلوبلی, لیکن پاکستان میں وہ نایاب ہو گیا. راتوں رات 26 روپے انہوں نے بڑھائے, راتوں رات 26 روپے بڑھائے. یہ چینی مہنگی, آٹا مہنگا, دوائیاں مہنگی, بجلی مہنگی. میں پھر کہوں گی, ولید اقبال صاحب بیٹھے ہیں, بڑے شریف آدمی ہیں, گھر جا کے ذرا پوچھیں اگر ان کی بیگم صاحبہ بتائیں کہ جو خرچہ پہلے ہوتا تھا اس سے 1.5 گنا خرچہ بڑھ گیا, بجلی, پانی, گیس, کھانے پینے کی اشیاء. غریب آدمی کہاں سے لائے گا؟ Where is he going to pay? وہ فیسیں اسکول کی کہاں سے دے گا بچوں کی؟ اور پھر آپ مجھے بتائیے ان کے بجٹ میں کوئی ریلیف عوام کو دیا گیا ہے؟ کوئی سروائیول کا کوئی پیکیج ہے کہ وہ جو بیچارے دکاندار متاثر ہوئے, جو فیکٹریاں ہوئی, 40% ڈی ویلیو کر دیا انہوں نے روپی, لیکن ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے. بالکل ٹھیک, مطلب یہ حال ہے. خارجہ پالیسی کشمیر سے لے کے ناکام ہو. ٹھیک ہے شمیلہ صاحب, مجھے ایک اور بریک لینی ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے FATF کے حوالے سے. وفاقی وزراء کی جو پریس کانفرنس ہے اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں اس میں ایک بات ہر جگہ نظر آتی ہے. شہزاد اکبر صاحب نے بھی آج کہا, اس پہ فواد چوہدری صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں, میاں نواز شریف کو, مسلم لیگ نواز کو, پیپلز پارٹی کو FATF کے حوالے سے تعاون کرنا چاہیے, خاص طور پہ قانون سازی کے حوالے سے. لیکن قانون سازی کے حوالے سے تعاون اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں NRO مانگ رہی ہیں. آخر مسئلہ ہے کہ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ولید اقبال صاحب, لگتا یہ ہے کہ ساری ان پریس کانفرنسز میں جو حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہیں ایک چیز ریلیٹ کر رہی ہے, میاں نواز شریف واپس آئیں, واپس لایا جائے گا. ساتھ ڈیمانڈ نظر آتی ہے FATF کے حوالے سے قانون سازی میں اپوزیشن تعاون کرے. اور یہ بھی آج کہا گیا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے کہ میاں نواز شریف باہر بیٹھے ہیں تو اپنی پارٹی کو منائیں.
کیوں نہیں مان رہی اپوزیشن اور آپ کے ساتھ حکومت کے ساتھ؟ خاص طور پہ FATF تو ملک کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ ہے. جی اس پہ جزوی طور پہ تو ہوا ہے، کچھ بیچ میں رکاوٹیں آئی تھیں، کچھ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ خاص کر سینٹ میں اعتراض نہیں، وہ پروسیس کی رکاوٹیں سینٹ میں ہمارے ساتھیوں نے کچھ ڈالی تھیں. یہ میں ضرور سمجھتا ہوں اہم کہ میں اس بات کو دہراؤں کہ جب یہ FATF کے بلز کی بات چیت ہوئی ہے، نیب کے قوانین میں ترامیم کی بات کچھ عرصے سے چل رہی ہے، اور بیچ میں ایک آرڈیننس بھی لایا گیا تھا دسمبر 2019 میں، بالکل سال کے اختتام پر. ٹھیک ہے. تو یہ فروغ نسیم صاحب، پھر بعد میں بابر روان صاحب، 2-3 کالیگز جو ہمارے ہیں انہوں نے اس کو وہ بھی سلسلہ ساتھ رکھا ہوا تھا، تاکہ جو اہم اور نیب کے قانون میں ایسے نقص موجود ہیں جائز جو کہ تمام پارٹیز سمجھتی ہیں، لیکن اس کے جواب میں جب میرے خیال 37 نکاتی لسٹ جو تھی وہ کمیٹی کو جب دی گئی، اور جب شاہ محمود صاحب نے آ کے وہ گنوائی چیزیں، تو وہ ایسی چیزیں تھیں نیب کے قانون، مطلب کہ وہ نیب کو فارغ کرنے کے مطابق FATF کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے پوزیشن. تو نہیں اس کو، اور یہ شاہ صاحب نے آ کے یہ اسمبلی کے فلور پہ بھی بتایا اور گنوائیں کہ مثالیں دی کہ یار یہ چیزیں کہ اتنے کروڑ سے کم کا ہو تو وہ پھر کرپشن کی ہوئی، نیب اس پہ دستاندازی نہیں کرے گا، اور فلاں کو بھی نکال دو، اور وہ منی لانڈرنگ کے بھی تصور کو اس میں سے نکال دو. اب میں اتنی تفصیل یاد نہیں ہے، اور میں کیونکہ اس کمیٹی پہ نہیں تھا، میں نے خود دیکھا ہوتا تو مجھے ازبر ہوتی، لیکن وہ ایسی چیزیں تھیں کہ واقعی مطلب نیب اور احتساب کے عمل کو صفر پہ لانے کے مترادف تھی. لیکن وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو ایسے بلا لیا گیا اس مقدمے میں جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نیب تجاوز کر رہی ہے. دیکھیں انہوں نے اس پروگرام میں جو انہوں نے کامران خان صاحب کے ساتھ کیا، انہوں نے اسے بتایا کہ ان کو کیس کے بارے میں ماہرین نے جو انفارمیشن دی ہے، میں نے تو اس کیس کی فائل نہیں پڑھی ہوئی کہ اس کے اصل فیکٹس اور اس میں اصل یہ تو سب چیزیں اچھل جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کو یہ احساس ہوا پرائم منسٹر صاحب کے جو انہوں نے کہا، پرٹیکولرلی انہوں نے IB کی جو رپورٹ ہے، اور وہ انہوں نے کہا یہ کیس فریولس ہے، اور اس کا مطلب نیب کو نگیٹ تو کر دیا. پرائم منسٹر کی رائے یہی ہے کہ وہ کیس کو ڈیفینڈ تو کرنا پڑے گا. بزدار صاحب نے بھی بیان دیا. ٹھیک ہو گیا جی. عظمت بخاری صاحبہ، FATF ایک نیشنل ایشو ہے، قومی مفاد کا معاملہ ہے، اس پہ حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو حکومت کہہ رہی ہے؟ بس کمال ہے نا. ویسے مجھے لگتا ہے جب PTI والے یہ بات کرتے ہیں تو اپنا ماضی بھول جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کشمیر میں ہم جوائنٹ سیشن بلایا، یہ ہڑتال پہ چلے گئے. جو ہے پریزیڈنٹ آ رہے تھے، چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے، یہ ہڑتال پہ بیٹھے تھے. جب ٹرکش جو پریزیڈنٹ آئے اردوان صاحب، جو آج کل ان کو اچھے لگتے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، یہ پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے. اور آج جو ہے یہ سب کرنے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہر جگہ بیٹھے ہیں. ہمارے اوپر مولانا فضل الرحمان کو تحفظات کیا ہیں کہ جی ہم FATF پہ ساتھ کیوں بیٹھے، چونکہ وہ ملک کا معاملہ تھا، ہمیں ساتھ بیٹھنا پڑا. دوسری بات جو نیب آرڈیننس کے حوالے سے، اگر آپ کو یاد ہو نصر اللہ ملک صاحب، ایک گورنمنٹ کا ایک ڈرافٹ سامنے آیا تھا جس پہ آپ کو یاد ہوگا 50 کروڑ روپے تک کی جو کرپشن ہے اس کو ویلڈ قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا، اور تمام معاملات جو ہیں وہ انکم ٹیکس میں چلے جائیں گے، جس کے اوپر ہمیں رگڑے لگ رہے ہیں آج کل اور سارا کچھ ہو رہا ہے. اور جب وہ میڈیا پہ اس پہ کرٹیسزم ہوا تو کہا کہ نہیں وہ غلط لیک ہو گئی تھی، ہمارا یہ ڈرافٹ ہی نہیں ہے. وہ ڈرافٹ میڈیا پہ آ چکا ہے جو ان کا بنایا ہوا تھا. اپنے لیے جو ہے ان کے قواعد کچھ اور ہیں، ہمارے لیے ان کے قواعد کچھ اور ہیں. ہمیں یہ انکوائری کی سٹیج بھی نہیں آنے دیتے اور ہمیں اٹھا لیتے ہیں کمپلینٹ سٹیج کے اوپر. اب مجھے یہ بتائیے، جب ہم کہتے ہیں اور پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، اس کے اوپر جب نیازی صاحب آ کے عثمان بزدار کو کلین چٹ دیں گے تو کس کے اندر جرت ہے جی کہ جو بزدار صاحب کو کچھ کہہ لے یا پوچھ لے؟ اور اب تو راحیل صدیقی صاحب، میری اطلاعات کے مطابق اور میڈیا اطلاعات کے مطابق، راحیل صدیقی صاحب جو اس میں پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ آپ بزدار صاحب کو بچا لیں اور کر لیں. میں سمجھتی ہوں یہ ایشو، اور عمران خان صاحب نے صریحاً غلط بیانی کی ہے قوم کے ساتھ اپنے انٹرویو کے اندر. انہوں نے کہا وہ دیکھیں نا ایک لائسنس کی بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ان کو یہ جان بوجھ کے سکپ کر گئے کہ صرف لائسنس کی بات نہیں ہے، بزدار صاحب کے اوپر 5 کروڑ روپیہ رشوت لینے کی بات ہے. جو مرضی حال ہو جائے، یہ پوچھنے کے لیے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں صرف NRO کے اوپر ایک بات کر دوں ملک صاحب، اگر آپ اجازت دیں. جی پلیز. NRO میں پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بار بار NRO کی بات کہتے ہیں، یہ تو خود NRO پہ آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس سے NRO پہ آئے ہوئے ہیں. یہ کسی کو NRO کیا دیں گے؟ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ سزا ہوئی بھی ہے، وہ ان کو یا NRO دے سکتا ہے نیب، یا دے سکتی ہے کورٹ. پھر یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نیب سے NRO دلائیں گے، اس کا مطلب ہے نیب اور ان کا نیکسس ہے، یہ جو چاہے نیب کرتا ہے. اور کورٹس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑا الزام لگانا کہ کورٹس جو ہے وہ ہمیں NRO دے سکتی ہیں اور یہ دلوا سکتے ہیں،
یہ میرا خیال ہے کہ یہ بلی کو جو ہے وہ چھڑچھڑوں کے خواب ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پیپلز پارٹی پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اعتراضات ہیں کہ وہ تعاون نہیں کرتی، جیسے کہ اپوزیشن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہمیں بلیک میل کرنا چاہتی ہے. ایف اے ٹی ایف پہ پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے اس قانون سازی پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے ملک صاحب، آپ نے اس حکومت کی کارکردگی پارلیمان کے حوالے سے بھی دیکھی ہے کہ یہ ہمیشہ انڈرمائن کرتے ہیں. یہ بلیو کرتے ہیں کہ آرڈیننسز پہ جو ہے یہ قانون سازی کریں. یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ پارلیمنٹ کے اندر قانون لے کر آئیں، اس کے اوپر اپوزیشن کی رائے لیں، ڈیبیٹ کریں. اگر کوئی امینڈمنٹ لانا چاہتا ہے تو اس کو یہ موقع دیا جائے. یہ بلڈوز کرتے ہیں. یہ چھپا کے آرڈیننسز راتوں رات نکالتے. 31 آرڈیننسز اس پارلیمانی سال کے اندر انہوں نے نکالے ہیں. یہ تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. اگین دس از اگین ہسٹری، اور یہ غلط ہسٹری ہے، غلط تاریخ ہے، کیونکہ آپ پارلیمان کو انڈرمائن کر رہے ہیں. اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں. دیکھیے فاٹف کے اوپر پیپلز پارٹی کا موقع بڑا کلیئر ہے. ہم نے اپنی امینڈمنٹس دی، ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کری، اور ہم نے ان کو باور کرایا کہ یہ کوئی ڈریکونین لاز نہ لے کر آئیں، یہ ایسے قانون لے کر آئیں جس میں کوئی بیچارہ معصوم آدمی نہ پھنس جائے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے غلط تاثر یہ دینے کی کوشش کری کہ جی یہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ نیب کی جو ترامیم ہے اس کو فاٹف کے قانون کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر رہے ہیں یا کلب کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. فاٹف کی تو جو معاملات ہیں وہ تو آج سے 6-8 مہینے پہلے سے چل رہے ہیں. کیوں نہیں یہ قانون پہلے پاس کروائے انہوں نے؟ کیوں نہیں انہوں نے یہ پارلیمان کے اندر رکھے، وہاں انٹروڈیوس کراتے؟ یہ آخری دنوں کے اندر کیا افراتفری مچا کے انہوں نے رکھی تھی. یہ غلط طریقہ کار ہے. کبھی اس طریقے سے پارلیمان کو مس یوز نہیں کیا گیا. میں بار بار ایک چیز کیوں کہتی ہوں، نااہلی اور بدنیتی. کیونکہ لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں ایف اے ٹی ایف کے جو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، یہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے اس سے تجاوز ہے؟ نہیں، دیکھیے قانون سازی ضرور کریں، ہر حکومت کا اختیار ہے، لیکن قانون سازی کرنے کے طریقے کار ہوتے ہیں. پروسیس آف لا، پروسیس آف لا کو تو اڈاپٹ کریں نا. آپ پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئیں، قانون کو انٹروڈیوس کرائیں، ڈیبیٹ کرائیں، پھر اس کے اوپر کلاس بائی کلاس اس کو دیکھیں. کوئی کسی نے امینڈمنٹ دینی ہے اپوزیشن کو، تو یہ کسی قسم کی مطلب کوئی کسی کی رائے لینا، کسی کی تجویز دینا. خود یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نا تجربے کار ہیں، ہم نکمے ہیں. تو بھائی جو تجربے کار ہیں، جن کو پتا ہے، تو آپ ان سے مشورے تو لے لیں. یہ تو عمران خان صاحب خود اعتراف کر چکے کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی. اب جب خود ہی اب اپنی نااہلی اور نہ تجربے کاری کے اوپر آپ رو رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی کیا کر سکے. لیکن حکومتیں ملک اس طرح نہیں چلتی. خارجہ پالیسی آپ کی ناکام ہو گئی، داخلہ پالیسی آپ کی ناکام ہے، معاشی پالیسی آپ کی ناکام ہے. آپ تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ماہر موجود ہے، معاشی ماہر، خارجہ پالیسی کا ماہر. وہ کیا ہوا؟ اٹس سچ اے ٹوٹل فیلئر. ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام وقت ختم ہو گیا. عظمہ بخاری صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ کا شکریہ. ولید اقبال صاحب آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.